मसीह यीशु के बाबरकत नाम में सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की टीम के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। हमारा प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के लिए मालूमात का बायस बन रहा है और इस बात की आगाही हमें आपकी राय से हो रही है। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। हमारे प्रोग्राम का मौजू पैदाइश की किताब के 6 बाब की 3 आयत से है, जहाँ खुदा फरमाता है कि मेरी रूह हमेशा इंसान के साथ मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो बशर है तो भी उसकी उम्र 120 बरस होगी। इस बात से क्या मुराद है? आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पास्टर साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू पैदाइश की किताब के 6 बाब से है। जी जी। तो पहला सवाल ही ये है कि खुदा ने जब कहा कि इंसान मेरी रूह इंसान के साथ मुज़ाहमत ना करती रहेगी, तो इस बात से क्या मुराद है? शुक्रिया सिस्टर एमी। ये पैदाइश की किताब के पहले 11 अबवाब जो हैं, ये नक़ादों की नज़र में सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनने वाली चीज़ है, और हम मसीही लोग भी इस बात को मानते हैं कि दुनिया की तारीख़ भरी पड़ी है कि जितनी कुतब और जितनी तनकीदी मरासले इन 11 अबवाब के बारे में लिखे गए हैं, वो किसी और किताब के बारे में, किसी और नज़रिए के बारे में नहीं लिखे गए। और बिलखुसूस पैदाइश 6 बाब जो है वो इसी चीज़ के बारे में। कभी उसमें ये नज़रिया पेश किया जाता है, ये तनकीद की जाती है कि इसमें खुदा के बेटे कौन हैं, इंसान की बेटियां कौन हैं। तो कभी इस तरह से कि खुदा की रूह कैसे इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी। फिर भी जहाँ तक खुदा हम सबको समझ और हिदायत देता है, हम उसके मुताबिक देखते हैं। तो यहाँ खुदाबंद ने फरमाया है, ये पैदाइश 5 बाब के बाद से खुदा पहली बार बोला है। पहली बार उसने बात की तो वहाँ जब खुदा ने तख्लीक की, फिर पैदाइश 5 बाब तक उसकी बातों का जिक्र है कि खुदा ने कुछ कहा, और उसके बाद फिर वक्फा आता है और यहाँ पर पैदाइश 6 बाब में फिर अचानक खुदा बात करता है। तो देखें, बार बार जो बात सबसे अहम है वो समझने वाली है कि खुदा क्यों ऐसा कह रहा है। खुदा ने ये क्यों कहा कि ऐसे होगा, मेरी रूह इंसान के साथ क्यों मुज़ाहमत ना करती रहेगी। तो उसका सबब है कि अगर हम उसकी पहली और दूसरी आयत में देखें तो लिखा है कि कुछ ऐसा मामला हुआ है, कोई ऐसी गड़बड़ हुई है जिसके बायस खुदा ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। खुदा एक दुनिया खल्क करता है, एक पूरी कायनात बनाता है, फिर उसमें दुनिया को चूज़ करता है, उसका चुनाव करता है, उसमें इंसान को बना कर रखता है, फिर उसमें से उसकी नस्लें देखता है कि बढ़ रही हैं। तो अचानक वो क्या फ़ैसला करता है कि नहीं, अब इन पर जजमेंट आएगी, अब इनकी अदालत होगी, अब मैं इनके बरखिलाफ़ हो रहा। यानी मैं कोई चीज़ अगर बनाता हूँ तो अगर मैं उसको देखता हूँ कि बहुत अच्छी चल रही है, गाड़ी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर वो मार्केट में अच्छी चल रही है, ठीक है, तो मैं खुश हूँ। लेकिन जब वो रिज़ल्ट ख़राब देने लगे, अब फ़ोन कॉल के ऊपर ही धमाके होने लगे, तो जाहिर सी बात है मैं कहूँगा कि ये फ़ोन में गड़बड़ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, मैं उसको क्या है वेस्ट करने की कोशिश करूँगा। सबसे मेन रीज़न इंसान की अपनी आज़ाद मर्ज़ी के बायस गुनाह हुआ है। ना खुदा ने उसे कहा और सांप ने उसे फोर्स नहीं किया था कि गुनाह करो। ठीक है, वो उसने तो आजमाइश फंदा फेंका है, अब फंदे में खुद फंस रहे हैं, वो हमारा मसला है। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि जब इंसान की बदी ज़मीन पर बहुत बढ़ गई है, तब खुदा ये फरमाता है कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी। अब रही ये बात कि इंसान की उम्र का मामला क्या है, कि 120 बरस है या कम है या ज़्यादा है, हम इसको असल में इस ऐनक से देखते हैं। हमारा चश्मा ये बन जाते हैं अल्फाज कि हाँ भाई, हमें ये चीज़ समझ में आए कि 120 बरस की उम्र क्यों नहीं हो रही। ठीक है, हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं 2 ज़मानों में, या तो उसी माजी में जहाँ पे तूफ़ान नूह आने वाला है, या फिर मॉडर्न आज के जदीद ज़माने में जब हम इस आयत को, इस हवाले को पढ़ते हैं, हम दरमियानी हिस्से को बिल्कुल छोड़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि हमें इन तीनों ज़मानों को देखना चाहिए, और तीनों ज़मानों में मुस्तक़बिल भी शामिल है, माजी है, हाल है और फिर मुस्तक़बिल है। लेकिन हम क्या हैं, सिर्फ माजी और फिर सिर्फ हाल तक महदूद हो जाते हैं। तो इस बायस हमारे लिए क्या है, डिप्रेशन पैदा होता है, हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं।
تو انزائٹی بڑھ جاتی ہے، فکر و تردد بڑھ جاتا ہے ہمارا. تو یہاں پر یہ لکھا، خدا نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی. اس بارے میں بھی 2-3 نظریات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ایج لمٹ دے رہا ہے کہ 120 برس تک کیا ہوگی کہ میں صرف انسان کی عمر کو محدود کر دوں گا. جو گزشتہ عمریں جو لمبی 900 سال کی عمریں ہیں، 950 سال، 969 برس متوسالے کی، تو وہاں تک کیا ہے پھر اس کو یکدم شارٹ کر کے کیا کروں گا، میں 120 برس تک عمر کو لے آؤں گا. کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس سے آگے جائیں تو ابراہیم کا جو والد تھا اس کی عمر بھی کافی برس ہوئی، اس کی جو ہے وہ 200-400 برس تک چلی گئی. تو پھر یہاں پر معاملہ پھر اس کے جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی کہ اتنا فٹ نہیں بیٹھتا ہوا نظر آتا. یعنی یہ لمٹ نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سے 120 سے بھی زیادہ سال جیے. بالکل، کیونکہ ابراہیم کی عمر بھی 175 برس کی ہوئی، یعقوب کی عمر 147 برس کی ہوئی. تو اس طرح سے یہ ایج لمٹ میں جو اگر ہم دیکھیں تو یہ پورے طور پہ فٹ نہیں ہوتی بات. تو پھر ہمیں اس کو کسی اور نظر سے دیکھنا چاہیے. کلام مقدس وسیع ہے، بہت سی آیات ہیں اس میں، 31,000 سے زائد آیات اس میں موجود ہیں. تو ان میں ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ان سب کو خدا کے پورے منصوبے کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا ماضی، حال اور مستقبل کو ساتھ لے کر چلتا ہے. وہ کبھی ایک چیز کو فنش کر کے آگے نہیں جاتا. اور یہ بھی نہیں کہ خدا نے جو ماضی میں کیا وہ حال میں نہ کرے، اور جو حال میں کر دیا وہ مستقبل میں بدل جائے. بالکل، جو وہ خدا لا تبدیل خدا ہے، اور نہ اس کے سٹینڈرڈز چینج ہوتے رہتے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جیسے انسانوں کے چینج ہوتے رہتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو خاص بات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ موقع ہے ججمنٹ کا. جو سب سے اہم نظریہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے ججمنٹ، عدالت ہونے والی ہے. زمین پر رہنے والے صرف ایک علاقے کی نہیں، ایک خاندان کی نہیں، ایک بشر کی نہیں، بلکہ تمام روئے زمین پر بسنے والے تمام بنی نوع انسان جتنے بھی تھے، وہ سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں، ان سب کی عدالت کا مقررہ وقت ہے. تو اس کے لیے کچھ خاص بات ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت نوح کی عمر وہ 500 برس کے قریب ہے، جب خدا تعالیٰ ان سے بات کرتا ہے کہ میں طوفان لے کر آؤں گا، اور جب طوفان آتا ہے تو پھر 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. تو وہ جب علماء سے بات کی جائے، علماء جب اس کی پوری جانچ پڑتال کر کے ہمیں بتاتے ہیں، تو یہودی علماء اور مسیحی علماء بہت سے اس بات پر متفق ہیں، جن میں چارلس سی رائرے ہیں، اور جو ہے وہ ڈان سٹیورٹ ہیں، اور جوش میک ڈاول، بہت سے نام ہیں ان میں، ٹھیک ہے، ربی زکریا ہیں، ربی یوحنن ہیں، بہت سے جو یہودی ربی حضرات ہیں. انہوں نے بھی جب اس بات کی تفسیریں کی تو انہوں نے خوب تحقیق کی ہے. شاید کسی نے 35 برس تحقیق کی، کسی نے 40 برس تحقیق کی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ یہ انسان کی عدالت کے لیے خدا تعالیٰ صرف لوگوں کو ٹائم دے رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کی ایج لمٹ جو تھی، ان کی اس وقت کی جو عمر تھی، میعاد العمر ہے، وہ کافی زیادہ تھی. اس وجہ سے وہ ہر کام افراتفری میں نہیں کرتے تھے. جیسے کہ آج کے دور میں ہم ہر کام کیا ہے افراتفری سے کرتے ہیں، جلد بازی میں اور افراتفری میں کرتے ہیں. اسی باعث ٹریفک جو ہے وہ جام بھی بہت ہوتا ہے. خیر، تو یہی چیز ہے کہ ان میں یہ معاملات نہیں تھے. ان کے ٹریفک کا مسئلہ نہیں، ان کو لوڈ شیڈنگ کا پرابلم نہیں، یہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں یہ ان کے سامنے نہیں. اس وجہ سے وہ ہر کام کو نارمل پیس پر کرتے ہیں، ایک عام سپیڈ پر کرتے ہیں. اسی لیے خدا ان کو 120 برس کا ٹائم لمٹ دیتا ہے تاکہ اب کیا کریں، وہ حضرت نوح کے وسیلہ سے جو راست بازی کی منادی کرتے تھے، اس آیت مقدسہ میں اور اس سے اوپر 4 آیت میں اور نیچے والی 6 آیت میں، اگر ہم ان تینوں آیات میں دیکھیں تو یہاں پر عدالت ہی کی بات ہو رہی ہے. خدا سزا دینے کی بات کر رہا ہے. 4 آیت میں فرشتوں نے جنہوں نے گناہ کیا ان کی سزا کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد 6 آیت میں جو سدوم اور عمورہ کے شہر تھے، جو ان کے ساتھ اور جو شہر ان کے ضلع میں موجود ہیں، انہوں نے جب گناہ کیا تو ان سب کی عدالت کی بات ہو رہی ہے. اور اس آیت میں بھی نوح کی راست بازی مین فوکس نہیں ہے. یہاں پر
مین فوکس ہے کہ بے دین دنیا کو نہیں چھوڑا، خدا نے ان کی عدالت کی، خدا نے ان کو سزا دی، اور یہاں پر بھی اب سزا دینے سے قبل خدا ایسا خدا ہرگز نہیں ہے کہ کسی نے گناہ کیا تو یک دم اس کو بتانے سے پہلے ہی اس کو ہلاک کر ڈالے، اس کو سزا دے ڈالے۔ جب تک وہ اپنا قانون اس معاملے کے متعلق نہیں دے دیتا وہ اس کی کبھی عدالت نہیں کرتا، اور اس کے لیے وہ کچھ ٹائم سپین دیتا ہے، وہ لوگوں کو پہلے آگاہ کرتا ہے ایک شخص کے وسیلہ سے۔ وہ نوح ہے جو راستہ باز ہے، اس کے دور میں وہ اپنے زمانے کا راستہ باز شخص ہے، خدا اس کا چناؤ کرتا ہے، اسے آگاہ کرتا ہے، اس کے ذمے ایک خدمت منسٹری کا کام سونپتا ہے کہ وہ لوگوں میں راستہ بازی کی منادی کرے، ان کو بتائے کہ راستہ بازی کی طرف لوٹو، گناہوں سے باز آؤ، بدی سے پھر جاؤ، لیکن وہ نہیں مانتے، یہ ان کا قصور ہے، اور اس کے لیے بھی خدا ان کو ٹائم لمٹ دیتا ہے۔ خدا اس کے ذمہ ایک اور کام بھی کرتا ہے کہ تو کشتی بنا۔ اگر ہم اس 120 برس کے عرصے کو اگر ڈیوائیڈ کریں تو یہ 40 سال کے 3 حصے بنتے ہیں، تو 40 کا عدد بائبل مقدس میں عدالت کا ایک صاف نشان ہے، لوگوں کی سزا کا نشان ہے۔ جہاں پر بھی 40 کا عدد آیا ہے وہ لوگوں نے مشکلات کاٹی ہیں، مشکل میں رہے ہیں وہ لوگ۔ اگر ہم بیابان کے سفر کو دیکھیں، بنی اسرائیل قوم جب مصر کی غلامی سے نکلتے ہیں تو وہ 40 برس کا سفر کرتے ہیں، لوگوں نے روزہ رکھا، 40 دن کا روزہ رکھا، تو وہ مشکل گھڑی ہے، ٹف ٹائم ہے، مشکل کا وقت ہے۔ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا 2 بار، ایلیا نے روزہ رکھا 40 دن کا، اور بالآخر یسوع مسیح 40 دن کا روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ عدالت کی بات ہو رہی۔ خدا یہاں پر ان لوگوں کی بھی عدالت کے لیے 120 برس کا عرصہ مقرر کرتا ہے، اور وہاں خدا فرماتا ہے کہ میری روح ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ مزاحمت کے لیے عبرانی زبان کا لفظ دون استعمال ہوا ہے۔ دون بائبل مقدس میں صرف پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 3 آیت میں ہی ایک بار استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ پوری بائبل مقدس میں کہیں پر بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ دون کے معنی ہے کسی چیز کو روکے رکھنا یا کچھ دینا۔ دینا لفظ اسی سے نکلا ہے، دون سے۔ ہماری اردو زبان میں یہ لفظ دون سے نکلا، تو کسی چیز کو سنبھالے رکھنا بھی اس کے معنی ہے، کسی چیز کو روکے رکھنا، تو مزاحمت کرتے رہنا۔ تو وہاں پر خدا کا روح کیا ہے؟ وہ انسان کو کیا ہے؟ عدالت سے بچانے کے لیے بطور شیلڈ، بطور سپر، بطور ڈھال کیا ہے؟ وہ دیے رکھتا ہے خدا، تاکہ وہ محفوظ رہے، وہ اس سے عدالت سے بچا ہوا رہے جب تک کہ اس کا ایک مقررہ وقت نہیں ہے، تاکہ خدا ان کو ٹائم دے رہا تھا، وہ سمجھ جائیں، وہ جان جائیں، وہ توبہ کر لیں۔ اصل بات یہ تھی، خدا اس لیے یہ سارا وقت ان کو دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنا کہ وہ انسان کی عمر کی بات ہو رہی ہے تو کسی حد تک مناسب نہیں لگتا، کیونکہ اس کے بعد موسیٰ کی عمر اگر ہم دیکھیں تو وہ 120 برس کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کچھ اور افراد کی عمر بھی ہوئی، تو لیکن باقی زیادہ تر کی عمر جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی۔ تو یہ بات پھر اتنی فٹ نہیں بیٹھتی کہ انسان کی ایج لمٹ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کو اس نظریے سے نہ دیکھیں تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا۔ شکریہ پاسٹر صاحب۔ اب یہاں ایک سوال اور ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے کہ یہ ایج لمٹ نہیں تھی تو پھر زبور 90 میں زبور نویس کہتا ہے کہ انسان کی عمر کی میعاد 70 برس اور اگر قوت ہو تو 80 برس، تو کیا یہ چیز آپس میں ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتی کہ ایک جگہ 120 کا ذکر ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمر کی میعاد نہیں ہے، اور پھر زبور نویس کہتا ہے کہ 70 یا 80 برس؟ بالکل، جو زبور 90 کا حوالہ میرے ذہن میں تھا پہلے سے، تو وہ حضرت موسیٰ کا ہی لکھا ہوا زبور ہے، وہ انہوں نے ہی تحریر فرمایا۔ تو اب خود اگر ان کی عمر کا اندازہ کیا جائے تو ان کی عمر 120 برس ہوئی ہے، تو اور جب انہوں نے لکھا اس وقت بھی ان کی عمر جو ہے وہ 100 سے اوپر ہی تھی، تو پھر وہ 70 اور 80 والی بات جو تھی وہ اتنی فٹ نہیں بیٹھتی یہاں پر۔ یہاں خدا فرما رہا ہے، وہاں حضرت موسیٰ کو کسی اور معاملے کے بارے میں خدا کے روح نے سکھایا ہے، وہاں پر ایج لمٹ کو نہیں ظاہر کیا گیا، وہاں ایج ایوریج کو ظاہر کیا گیا، اوسط عمر 70 سے 80 برس تک۔ اگر قوت ہو
تو پھر کیا ہے، اوسط عمر کی بات کی گئی ہے، ایوریج ایج. جب ایوریج نکالی جاتی ہے تو اگر میرے مارکس اگر فرض کیجئے کہ کسی چیز میں 150 ہیں، دوسرے میں 120 ہیں، تیسرے میں 70-80 ہیں، اور پھر اس سے بھی کم آئے ہیں 40-50، تو جب ان کی ایوریج نکالیں گے تو یہ 70-80 تک بات چلی جائے گی. ان کی اوسط نکالیں گے تو پھر وہ 70-80 تک بات چلی جائے گی. تو اس ساری ایج لمٹ کو ایوریج ایج میں تبدیل کرتے ہوئے انہوں نے یہ زبور 90 اور اس کی 10ویں آیت کی بات کی تھی. تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے بالخصوص یہ بات کی ہے. تو وہاں پر یہ اس آیت سے کانٹراڈکٹ ہرگز نہیں ہے. یہاں خدا عدالت کی بات کرتا ہے اور وہاں وہ انسانی حالت کی بات کرتے ہیں. انسان کی جسمانی جو حالت ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انسان اپنے غرور، اپنے گھمنڈ، اپنے تکبر کے بارے میں اتنا جو ہے مگن ہے کہ اس کو یہ بھی اندازہ نہیں کہ میں 70-80 برس قوت سے جو ہے وہ چلوں گا یا اس سے زیادہ جو ہے وہ چلوں گا، مجھے اس کا علم نہیں. لیکن وہ اپنے خالق کو، جو اس کا بنانے والا ہے، اس کو وہ درست طور پر یاد نہیں رکھتا. وہ اس کی قوت کے حوالے سے انسانی عمر کے بارے میں بیان کر کے، یہ خصوصی طور پہ اس حوالے سے بات تھی. وہاں ایج لمٹ کی بات ہے، ایوریج ایج کی بات ہے، اوسط عمر کی بات ہے زبور 90 میں. اور پیدائش 6 باب میں جو خداوند فرماتا ہے وہ انسانی دنیا کی عدالت کی بات تھی. خدا ان کے کام سے ناراض ہے، اس وجہ سے وہ بدی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ان کی عدالت کرنے کو تیار ہے. اس وقت بھی مسائل اتنے زیادہ تھے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، لوگ لالچ میں پڑے ہوئے تھے، وہاں کھاتے اور شرابیں پی جاتی تھی. اس دور میں صرف یہ نہیں کہ ایک ہی قوم بستی تھی، وہاں پر دنیا میں بے شمار لوگ بستے تھے، بہت زیادہ تھے. اگر ہم ان کی ایج لمٹ نکالیں اور ٹائم سپین نکالیں پیدائش 6 باب 3 تک، تو وہاں تک کیا ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں انسان موجود تھے اس دنیا میں. تو ان کے گناہ بہت بڑھ چکے تھے، بدی بہت بڑھ چکی تھی. بدی میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کی بے شمار شاخیں ہیں. زبور نویس داؤد نبی یہ فرماتے ہیں زبور نمبر 66 میں کہ اگر میرے دل میں ذرا سی بدی ہوتی تو خدا میری دعا کبھی نہ سنتا. تو سوچیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ زمین پر بدی بہت بڑھ چکی. تو اس بنا پر خدا ان سب سے ناراض ہو رہا، خدا ان کے کاموں سے سخت ناراض ہے. وہاں پر ایک راست باز نسل موجود ہے دنیا میں، جو حضرت نوح کا خاندان پیچھے سے چلا آ رہا، حضرت آدم کی نسل چلی آ رہی ہے، وہ سب ہیں. لیکن جو ان کے بیٹے قائن کی نسل تھی، وہ لوگ جب ان سے الگ ہو گئے ہیں تو وہ توبہ نہیں کر رہے، ان کی نسل نے بھی توبہ نہیں کی، تو وہ گناہ پر گناہ بڑھتا چلا جا رہا. تو ملٹیپلیکیشن آف سن ہو رہا ہے، اس وجہ سے بدی بہت بڑھ گئی. جیسا کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی سے میسر ہے، ایون کہ ہمارے بچوں تک آسانی سے میسر ہے، جس کے باعث گناہ بہت آسان ہو گیا. اور گناہ میں لذت ہوتی ہے، اس میں شادمانی نہیں ہوتی. تو لوگ اس وقت بھی اسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کی عدالت ہوئی. اور جیسا ابھی آپ نے کہا آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو ایوریج لائف بھی کم ہو گئی ہے. اور یہ سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، انسان چاہتا ہے کہ عمر بڑھے لیکن وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو کیونکہ ہمارے پروگرام سائنس سے تعلق بھی ہے تو ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ایسے کیا فیکٹرز ہیں. کیونکہ اب ایوریج ایج اب تو یہ ہے کہ 70-80 کے لوگ بھی آپ کو کم نظر آتے ہیں، کم از کم ہمارے ارد گرد کے ماحول میں لوگوں کی اتنی عمریں نہیں ہوتی ہیں. تو اس کا کوئی ریزن، سائنٹیفک پہلو کیا ہے، کیوں انسان کی عمر جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس کی ایک جو ہے وہ سائنٹیفک ریزن یہ ہے، ہم بایولوجی سے سٹارٹ لیتے ہیں. بایولوجیکل درخت کی ٹہنی لیں، وہ درخت سے پیوستہ ہو، پودے کی ٹہنی ہری ہو، آپ اس کو توڑ ڈالیے اور اس کو رکھ چھوڑیں. شروع میں وہ ہری ہی رہے گی، لیکن اگلے دن اس کے پتے ڈھیلے پڑ جائیں گے، صحیح، اور اس ٹہنی میں بھی نرمی آ جائے گی، اور اس کو براؤن ہونے میں، اس کو خشک ہونے میں کئی دن لگ جائیں گے. تو ایسا ہی ہے، جب انسان نے گناہ کیا تو خدا تعالیٰ نے وہاں فرمایا، آدم سے یہ کہا جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا. ٹھیک ہے، جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا. تو درخت سے ہی ریلیٹڈ بات تھی، تو گناہ کی بات تھی. اب وہاں پہ خدا نے یہ فرمایا تھا کہ جس دن تو کھائے، تو یہ ہرگز نہیں ہوا. جس دن آدم اور حوا نے گناہ کیا تو اسی دن ان کی ڈیتھ نہیں ہو گئی، وہ اس درخت سے ٹوٹ گئے
جس سے ان کی نرشمنٹ ہو رہی تھی، جس سے ان کو غذائیت مل رہی تھی، ان کی خوراک ان کو مل رہی تھی، اس باعث وہ آہستہ آہستہ ان کی جو ایج فیکٹر تھا اس پر افیکٹ ہونا لگا، ان کے ڈی این اے میں کمزوری آنے لگی۔ ڈی این اے کی آج بھی تحقیق کی گئی ہے، جو گزشتہ برس ہوئی، تو سائنٹسٹ نے یہ پتہ چلایا، یہ جاپنیز سائنٹسٹ نے اور انگلینڈ کے سائنٹسٹ نے اس چیز پر تحقیق کی کہ ڈی این اے میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ انسان کو 1000 برس تک زندہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس پر اور بھی چیزیں کیا ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں، جس بنا پر اس کی عمر کیا ہے وہ گھٹتی چلی جا رہی ہے، وہ ویک ہوتا چلا جا رہا ہے، اس ڈی این اے میں بریکیج بہت ہو رہی ہے، جو اس میں تھیامین اور گوانین جو اس کے بلاکس ہیں ان میں بریکیج بہت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ویکنس بہت پیدا ہوتی ہے۔ اب کون سی چیز اس کو متاثر کرتی ہے، کون سے عناصر ہیں اس بات کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے؟ اس میں ہوا بھی شامل ہے، اس میں پانی بھی شامل ہے، خوراک بھی شامل ہے، اور ہماری جو ہے وہ ارد گرد کے مسائل بھی شامل ہیں، ذاتی سوچ بھی شامل ہے، اور ہمارے معاشرتی مسائل شامل ہیں، ڈپریشن ہے، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، اور جو ہے وہ بچوں کے مسائل ہیں، بہن بھائیوں کے مسائل، بڑوں کے مسائل، اور بہت کچھ ہے، جاب مسائل، یہ سب کچھ، یہ تمام فیکٹرز، عوامل ملا کر انسان کی عمر پر اثر انداز ہوتے چلے جا رہے ہیں، انسان کی سوچ اور اس کے ڈی این اے کو متاثر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیں ایوریج ایج میں تو یہاں پر ہے کہ آج 30 برس کے بعد، کل ہی میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، 33 برس کا جو ہے ان کا چھوٹا بھائی ہے، 33 برس اس کی ایج ہے، اس کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے فالج کا سویئر اٹیک ہوا ہے، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ افیکٹ ہوا اور وہ پیرالائز ہو رہا ہے۔ تو اس بنا پر ایج فیکٹر پر بہت اثر پڑ رہا ہے، ایوریج ایج کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو جیسے آپ جانتے ہوں، شاید جو ہے وہ آپ کے علم میں ہو، جو ہے وہ 45 برس کی عمر میں جو بھائی ہیں ان کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سویئر ہوا اور اسی وقت ہارٹ فیلئر ہو گیا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اگر ہم گزشتہ نسلوں میں دیکھیں تو ایسے اتنی چھوٹی ایج میں اس طرح سے ہارٹ اٹیکس، سویئر ہارٹ اٹیکس جو ہے وہ نہیں تھے، ان کا ریشو نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن آج جو ہے وہ اس کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، آج اس کا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو سبب کیا ہے؟ یہ ہمارے ارد گرد کی چیزیں جو جسمانی صورت میں موجود ہیں، اس میں ہماری ذاتی سوچ بہت اہم ہے کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، خدا کے ساتھ ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے، اس بنا پر بھی چیزیں جو ہیں وہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع لانا سب سے انتہائی اہم ہے، اور ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اگر ہم اس کی طرف رجوع نہیں لاتے تو حضرت نوح کے زمانے میں جیسے عدالت ہوئی ویسے ہماری ذاتی عدالت ہو سکتی ہے، اور اگر ہم کیا ہیں سوچتے رہیں کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں گے تو اس میں بھی ہماری عدالت ہو سکتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ جیسا نوح کے دور میں ہوا تھا، لوگ کھاتے اور شرابیں پیتے تھے اور کاروبار کرتے تھے، بیاہ شادیاں کرتے، گھر بار بناتے تھے، ویسا ہی ابن آدم یعنی یسوع مسیح کے آنے کے زمانہ میں بھی ہوگا۔ لوگ گھر بار بنائیں گے، شادیاں بیاہ کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن میں اچانک آ جاؤں گا۔ دنیا کی تباہی ہوئی تھی اس وقت، دنیا کی عدالت ہوئی تھی۔ آج جب یسوع مسیح آئے گا تو پھر بھی دنیا کی عدالت ہوگی۔ تو اس لیے تمام سامعین سے اور ناظرین سے میری یہ التماس ہے کہ وہ خدا را اپنے اولاد کو، اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی راہ پر چلائیں، وہ توبہ کریں تاکہ جیسا حضرت نوح کے زمانے میں دنیا ہلاک ہوئی وہ ویسے ہلاک نہ ہو۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم آخری دور میں جی رہے ہیں اور عدالت کا وقت قریب ہے، تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت خاندان توبہ کریں اور رجوع لائیں تاکہ ہم خدا کے اس عظیم عدالت سے بچ سکیں۔ اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔